नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, सुनन नसाई की अहादीस को हम समझ रहे हैं। ठीक है, उसको जैसे मेरे उस्ताद ने बताया उस तरीक़े से तो शायद ना करवा पाऊँ, लेकिन हाँ, मेरी कोशिश है कि जितना आप लोगों को समझा सकूँ। अल्लाह ताला हम सब के इल्म में इजाफ़ा फ़रमाए, और सबसे अहम बात ये कि अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। और कोई भूल मुझसे हो जाए समझाने में, बात को बताने में, तो अल्लाह ताला उसके लिए मुझे माफ़ फ़रमाए। आज की हमारी हदीस नंबर 24 है। देखते हैं क्या है हदीस। हदीस नंबर 24 देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अख़बरना यहया इब्नु दुरुस्ता। तो ये किससे हदीस ली गई है? यहया बिन दुरुस्त से। क़ाला, उन्होंने कहा, अम्बअना अबू इस्माईल व हुवल क़न्नाद क़ाला हद्दसनी यहया इब्नु अबी कसीर अन्ना अब्दुल्लाह इब्न अबी क़तादा हद्दसहु अन अबीह। तो यहाँ तक ये पूरी ये समझ लें कि यहाँ पर सनद है पूरी। ठीक है, मतन अब शुरू होगा। क्या है कि हमसे यहया बिन दुरुस्त ने बयान किया। उन्होंने कहा हमें अबू इस्माईल जो अल-क़न्नात थे, ठीक है, उन्होंने ख़बर दी। उन्होंने कहा मुझसे यहया बिन अबी कसीर ने बयान किया कि अब्दुल्लाह बिन अबी क़तादा ने अपने वालिद से ये हदीस बयान की। हदीस क्या है कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा बाला अहदुकुम फ़ला यअख़ुज़ु ज़करहु बियमीनिह। क्या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? इज़ा, जब, आप लोगों को सामने हदीस दिख रही है, इसमें पेन का ऑप्शन नहीं आता। इज़ा, जब, बाला यानी पेशाब के लिए जाए, अहदुकुम, तुम में से कोई, फ़ला यअख़ुज़ु ज़करहु, तो ज़करा यानी जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उज़्वे तनासुल, उसको ना छुए, शर्मगाह को ना छुए। बेयमीन, किससे? राइट हैंड से। यमीन किसको बोलते हैं? राइट हैंड को ना, राइट साइड को। तो अपने राइट हैंड से शर्मगाह को छूना जो है वो मना है। इसका बाब भी देख लेते हैं क्या है। बाब जो है वो है क़ज़ाए हाजत के दौरान में शर्मगाह को दायां हाथ लगाना मना है, यानी कि राइट हैंड लगाना मना है। चलें पढ़ लेते हैं पूरी हदीस। हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जब तुम में से कोई पेशाब करे तो अपने उज़्वे तनासुल यानी शर्मगाह को दाएं हाथ से ना पकड़े। अब यहाँ पर क्या अदब सिखाया गया कि हमारा जो राइट हैंड है, अल्लाह ताला ने उसे अच्छे कामों के लिए, पाक कामों के लिए बनाया है। जैसे खाना हम खाते हैं, ठीक है, तो राइट हैंड से खाएं। कोई अच्छा काम शुरू करते हैं, राइट हैंड से शुरू करें। और गंदगी से रिलेटेड जितने भी काम हैं उन्हें लेफ़्ट हैंड से करना चाहिए। ठीक है, तो ये एक उसूल है जो इस हदीस से हमें पता चलता है। तो हमारा राइट हैंड क्योंकि पाक कामों के लिए इस्तेमाल होता है, अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल होता है, साफ़ कामों के लिए इस्तेमाल होता है, इस वजह से हमें अपना राइट हैंड जो है वो अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर हमारे जो सर थे उन्होंने एक बात ये भी बताई कि जब माँ अपने बच्चे को वॉश करवाती है, ठीक है, ज़ाहिर सी बात है बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी शर्मगाह को भी बच्चों के हाथ लगाना पड़ता है, तो उसके लिए भी माँ जो है वो लेफ़्ट हैंड का ही इस्तेमाल करे, राइट हैंड से वॉश ना कराए।
ٹھیک ہے. چلیں حدیث نمبر 25 دیکھتے ہیں. اس کا باب بھی سیم ہے کہ قضائے حاجت کے دوران شرمگاہ کو دایاں ہاتھ لگانا منع ہے. پھر یہاں پر یہ حدیث کیوں دی؟ اس لیے دی ہے کیونکہ یہاں پہ اس کی جو سند ہے اس میں تھوڑا سا ڈفرنس ہے، اس لیے یہاں پر بھی اس کو بیان کر دیا گیا. اور ہلکا سا الفاظ میں بھی ہمیں فرق نظر آئے گا. الفاظ میں کیا فرق ہے کہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدکم، جب کوئی داخل ہو تم میں سے. یہاں پہ کیا الفاظ تھے؟ اذا بال احدکم، پیشاب کے لیے جائے تم میں سے کوئی. ٹھیک ہے. اور یہاں پر الفاظ کیا آئے ہیں؟ جی کہ داخل ہو تم میں سے کوئی. کہاں پر؟ الخلا، بیت الخلا میں. فلا یمس ذکرہ بیمینہ، مسا کہتے ہیں چھونے کو، تو وہ ہرگز نہ چھوئے اس کی جو شرمگاہ ہے اسے اپنے سیدھے ہاتھ سے. ٹھیک ہے. تو کچھ الفاظ کا ڈفرنس تھا، سند میں بھی ڈفرنس تھا، تو امام نسائی نے یہاں پہ دونوں احادیث کو کوٹ کر دیا. اب ہم نے پہلے جو احادیث پڑھی تھیں پیشاب کھڑے ہو کر کرنے کے بارے میں، اس کی اور وضاحت یہاں پر موجود ہے حدیث نمبر 26 میں. کھلی جگہ میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی رخصت. اچھا، ابھی ہم نے اس سے پہلے حدیث دیکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر قضائے حاجت کے لیے بیٹھے تھے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر جو باب ہے وہ ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی رخصت ہے، لیکن یہاں پر کیا کہا گیا؟ یہاں پر کہا گیا کھلی جگہ میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی رخصت ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر کیوں یہ باب باندھا امام نسائی نے؟ تاکہ وہ یہ بتا دیں کہ اگر آپ سفر میں ہیں، دور دراز علاقے میں ہیں، کھلی جگہ ہے، صحرا ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنے گھر میں نہیں ہیں، واش روم اویلیبل نہیں ہے، ایسی سچویشن میں آپ کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. حدیث دیکھ لیتے ہیں. اخبرنا مؤمل ابن حشام قال انبأنا اسماعیل قال اخبرنا شعبہ عن سلیمان عن ابی وائل عن حذیفہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتا سباطۃ قوم فبال قائما. کیا ہے کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کیا بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا؟ اتا سباطۃ قوم، جب وہ پہنچے کہاں پر؟ سباطہ کہتے ہیں کچرے کا جو ڈھیر ہوتا ہے، جہاں کچرا جمع ہوتا ہے. تو وہاں جب پہنچے قومن، ایک قوم کے. اچھا چلے، مجھے بچے میرے گرامر والے ذرا یہ تو بتا دیں کہ سباطۃ قومن یہ کون سا مرکب بن رہا ہے؟ جب بھی پہلا اسم لائٹ ہو، یعنی اس پہ تنوین نہ ہو اور ال نہ ہو، اور دوسرا پارٹ اسم کا اگر مجرور ہو تو کون سا بنتا ہے مرکب؟ مضاف اور مضاف الیہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دیکھیں یہاں پہ بن رہا ہے نا، قوم کا کچرے کا ڈھیر ہے نا، کسی قوم کا کچرے کا ڈھیر. قومن ہے نا، القوم نہیں ہے، تو قومن کسی قوم کے کچرے کا ڈھیر. اب دیکھا یہاں پر کہ یہاں پر نکرہ آیا ہے قوم. نارملی کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے نا. میں نے کہا تھا نکرہ کے بہت کم ہوتے ہیں ایگزامپلز، دیکھیں یہاں پر آ گئے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. تو کسی قوم کے کچرے کے ڈھیر پر. فبال قائما، پھر آپ نے کیا کیا؟ بالا کیا ہوتا ہے؟ پیشاب کرنا. آپ نے پیشاب کیا قائما، کھڑے ہو کر. ٹھیک ہے. اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ اس پر بات کر چکے الحمدللہ. حدیث نمبر 27. کھلی جگہ میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی رخصت. آپ دیکھ رہے ہیں
کتنی ڈیٹیل میں احادیث کو کمپائل کیا ہے امام نسائی نے، کمپائل کیا ہے، پلس یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ اتنی وضاحت کے ساتھ ایک ہی چیز کو سمجھا دیا گیا ہے کہ کوئی شبہ، کوئی کنفیوژن کی گنجائش ہی نہ ہو کہ کھڑے ہو کر کرنا ہے، پھر ہم جو بولتے ہیں کہ بھئی بیٹھ کے کرو، کھڑے ہو کے کرنا غلط بات ہوتی ہے، تو پھر اس کا کیا مسئلہ ہے، تو یہاں پوری ڈیٹیل میں بتا دی۔ پہلے کہا کہ کھلی جگہ، ٹھیک ہے، کھلی جگہ میں نہیں کرنا، پھر آیا کہ دور جگہ ہو تو نہیں کرنا، دیکھتے ہیں پھر، ہے نا۔ اب یہاں پر ہے کہ اخبرنا محمد ابن بشار قال انبأنا محمد قال انبأنا یہ تو یہی پڑھی تھی ابھی ہم نے، اچھا یہ معمل کی تھی، اوکے۔ اخبرنا محمد ابن بشار قال انبأنا محمد قال انبأنا شعبہ عن منصور قال سمعت، اچھا سمعت مطلب ہوتا ہے کہ میں نے سنا، ٹھیک ہے، یعنی اپنے استاد سے باقاعدہ سنا۔ سمعت ابا وائل ان حذیفہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتی سباطۃ قوم فبال قائما، سیم وہی حدیث ہے کہ جب آپ کسی قوم کے کچرے کے ڈھیر پر سے گزرے یا وہاں پہنچے تو آپ نے کیا کیا، فبال قائما، آپ نے کھڑے ہو کر وہاں پر پیشاب کیا۔ دونوں احادیث میں صرف سند کا فرق ہے، کیسے، یہاں پہ کیا ہے، یہ کس سے سنا، محمد بن بشار سے، اور یہ کس سے سنا، معمل بن ہشام سے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھتے ہیں حدیث نمبر 28، باقی دونوں میں سیم تھا۔ اب یہاں دیکھیں، پہلے دور کہا گیا کہ دور جگہ ہو، اب یہاں پر ہے کھلی جگہ، ٹھیک ہے، یہاں پر آ گیا کھلی جگہ میں، کھلی جگہ میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی رخصت۔ کیا فرمایا، اخبرنا سلیمان بن عبید اللہ قال انبأنا بحز قال انبأنا شعبہ عن سلیمان و منصور عن ابی وائل عن حذیفہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مشى علی سباطۃ قوم۔ اچھا بھی آپ لوگوں نے حروف جارہ نہیں پڑھے، دیکھیں یہاں پر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا سباطۃ نہیں ہے بلکہ سباطتی ہے، یہ مجرور ہے نا، کیوں مجرور ہے، کیونکہ اس کے لیے ایک ریزن ہے، مجرور ہونے کے لیے صرف دو ریزن ہوتے ہیں، میں نے ایک بتا دیا تھا، یا تو مضاف الیہ ہو یا دوسرا ریزن یہاں پر موجود ہے۔ جب آپ لوگ پڑھیں گے تو میری یہ بات یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے، اور مجھے یاد دلائیے گا کہ ہم نے حدیث میں سباطۃ نہیں بلکہ سباطتی دیکھا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کا ریزن پھر انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر چلے ایک بار پڑھ لیں، مشى الی سباطۃ قوم فبال قائما قال سلیمان فی حدیثہ ومسح علی خفیہ ولم یذکر منصور المسح۔ اب یہ کیا ہے دیکھ لیتے ہیں، یہاں پر جو یہ لاسٹ میں الفاظ آئے نا کہ قال سلیمان فی حدیثہ ومسح علی خفیہ ولم یذکر منصور المسح، تو یہاں پر ہے کہ سلیمان کی حدیث میں یہ الفاظ ہیں، یعنی جب سلیمان ابو وائل سے روایت کرتے ہیں تو وہ حدیث میں کچھ اور اضافہ کرتے ہیں، کیا اضافہ کرتے ہیں کہ وہ مسح علی خفیہ، آپ نے اپنے موزوں پر مسح کیا، یعنی جب آپ نے وضو کیا تو آپ نے موزے پہنے ہوئے تھے جس پر آپ نے مسح کیا۔ ولم یذکر منصور المسح، جبکہ ان کے ساتھی منصور نے مسح کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اب یہ چینج کیوں ہوا دونوں حدیث میں، باقی تو سب وہی ہے کہ جب آپ کسی قوم کے کوڑے کے ڈھیر پر گزر ہوا آپ کا اور آپ نے وہاں پر پیشاب کیا، کھڑے ہو کر کیا، لیکن یہاں پہ کچھ الفاظ اور ایڈ کر دیے گئے کہ آپ نے اپنے موزوں پر مسح کیا، جس کا ذکر جو تھا منصور، جو جنہوں نے یہ روایت کی، دیکھیں یہاں پہ منصور ہے نا، تو انہوں نے اس بات کا تذکرہ نہیں کیا۔ تو آپ نے دیکھا
جب سند چینج ہوئی تو کیا ہوا؟ ایک راوی نے خالی کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی بات کی، جبکہ دوسرے راوی نے جب اس کو روایت کیا تو اس میں موضوع پر مسح کرنے کی بات بھی ایڈ ہو گئی. تو ابھی حدیث چینج ہو گئی نا. ایک لفظ کے ہیر پھیر سے حدیث جو ہوتی ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہی بات ہے پوری کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کی طرف چلے، پھر کھڑے کھڑے پیشاب کیا. راوی حدیث سلیمان نے اپنی روایت میں کہا اور آپ نے اپنے موضوع پر مسح کیا، جبکہ ان کے ساتھی منصور نے مسح کا ذکر نہیں کیا. ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیں، اب یہ بات بہت اچھے سے کلیئر ہوگی. یہ جو اتنی بات امام نسائی نے جو پورے باب باندھے ہیں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے بارے میں، دیکھیں اس باب کا نام کیا ہے؟ گھر میں بیٹھ کر پیشاب کرنا. باب کا نام ہی انہوں نے اتنا کلیئر دے دیا کہ کوئی بھی شک کی گنجائش ہی نہیں بچی کہ جب آپ باہر ہیں، کھلے میں ہیں، دور ہیں تو کھڑے ہو کر کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ گھر میں ہیں تو آپ بیٹھ کر کریں گے. ہوتا ہے نا کسی حدیث کو ٹائٹل دے، کسی بھی بات کو، یہ حدیث کے تو ٹائٹلز ہی ہیں، کسی بھی بات کو اگر ٹائٹل دے دیا جائے ایک پراپر تو ہم پوری بات سمجھ لیتے ہیں. جیسے اپلیکیشن لکھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اوپر سبجیکٹ دیتے ہیں نا. سبجیکٹ سے کیا ہوتا ہے؟ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اپلیکیشن کس بارے میں ہے. تو سیم یہ جو باب ہے اس کو پڑھ کر ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ گھر میں جب موجود ہوں تو کیا کرنا چاہیے؟ بیٹھ کر پیشاب کرنا چاہیے. تو پورا کانسیپٹ یہاں پر کلیئر ہو گیا. دیکھتے ہیں کیا ہے. اخبرنا علی بن حجر قال انبأنا شریک عن المقدام بن شریح عن ابیہ عن عائشہ قالت. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کیا لکھا ہے؟ عائشہ قالت ہے نا. قولا لکھا رہتا ہے نا نارملی. دیکھیں پہلی لائن میں لکھا ہے قولا. قولا یعنی اس نے کہا، لیکن جب بھی بات مؤنث کی آتی ہے نا، ٹھیک ہے، مؤنث کی بات آتی ہے تو قالت، اس نے کہا یعنی اس ایک مؤنث نے کہا. یہ فعل ہے. انشاءاللہ آگے چل کے جب ہم فعل پڑھیں گے تب آپ دیکھیں گے. اور یہ قولا تو بہت بعد میں آئے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں. خیر، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عربک میں آپ کو جو فعل دکھیں گے، ورب جن کو ہم کہتے ہیں، ان کے صیغے بھی آپ کو ڈیفرنٹ ملیں گے. ٹھیک ہے، تو ان عائشہ قالت، عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں من حدثکم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بال قائما، جو شخص تم میں سے بیان کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، فلا تصدقوہ، تو وہ اس کی تصدیق نہ کرے. ما کان یبول الا جالسا، آپ بیٹھ کر ہی پیشاب کیا کرتے تھے. اب یہاں پر عائشہ رضی اللہ عنہ کیا فرما رہی ہیں کہ اگر کوئی آپ سے یہ کہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، تو آپ اس بات کی تصدیق نہ کریں، کیونکہ آپ ہمیشہ بیٹھ کر ہی پیشاب کرتے تھے. اب یہاں پہ دماغ میں آپ لوگوں کی بات آ رہی ہوگی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین میں سے ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی شریک حیات، جس سے بہت ساری احادیث مروی ہیں، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا تو آپ اس بات کو، اس کی تصدیق نہ کریں، کیونکہ آپ بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے. اب جب تک ہم اس کورس کو ایک بہترین انداز میں نہ سمجھیں تو ہم بڑے کنفیوز ہو جائیں گے. اور اگر ہم نے صرف یہی حدیث پڑھی اور کھڑے ہونے والی حدیث نہیں پڑھی تو ہم کہیں گے کہ یہ کنفیوژن سمجھ میں نہیں آ رہا. جیسے اگر آپ نے کسی کو کہا کہ بھئی کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، اور کوئی آپ کے سامنے یہ والی حدیث لا دے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص تم میں سے بیان کرے کہ اللہ کے رسول نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا تو اس کی تصدیق نہ کرو، آپ بیٹھ کر ہی پیشاب کیا کرتے تھے. اب بتائیے سب کے دماغ میں کنفیوژن پیدا ہوا یا نہیں ہوا؟ بتائیے.
ہوں، ہوا نا؟ ہیں آپ لوگ موجود کلاس میں؟ جی آتی محمد جی، کیونکہ مجھے تو اسکرین دکھ رہی ہے، آپ لوگ دکھ نہیں رہے، ہے نا؟ ہاں، تو اب اس کنفیوژن کو سولو کرنے کے لیے ہی ہمیں جو احادیث کے جو کورس ہوتے ہیں نا وہ کرنا پڑتے ہیں. اور جو بھی کم عقل لوگ ہوتے ہیں نا، جنہوں نے صرف ایسی یہ کہیں کہ پڑھائی حاصل کر لی، مطلب آج کل تو ماشاء اللہ انسٹاگرام سے، ہے نا، فیس بک سے، یا ایسے ہی بیٹھے بیٹھے یا چیٹ جی پی ٹی سے ہم حاصل کر لیتے ہیں نا، علم کافی حد تک کر لیتے ہیں، اچھی بات ہے. لیکن جب تک ہم ایک استاد سے پوری وضاحت کے ساتھ چیزیں نہ سنیں نا، تو بہت ساری چیزیں کنفیوژن میں ہی رہتی ہیں. اور یہاں پہ یہ سب سے بڑا اس کی مثال یہ ہے کہ یہاں پہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرما رہی ہیں، یعنی آپ کی حدیث تو آپ سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی تھیں، آپ فرما رہی ہیں کہ ہمیشہ نہیں، مطلب کیا کہا، کان یبول الا جالسن، کہ آپ پیشاب بیٹھ کر نہیں کرتے تھے، بیٹھ کر ہی کرتے تھے، الا جالسن، مگر بیٹھ کر، یعنی بیٹھ کر ہی کرتے تھے. تو یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ پہلے تو امام نسائی نے کھڑے ہو کر پیشاب کی روایات بیان کر دی، ٹھیک ہے، جس سے یہ سارے کنفیوژن دور ہو گئے. اور باب بھی ایسے باندھے کہ کسی دور دراز کی جگہ پر ہیں یا کوئی کھلی جگہ پر ہیں، ٹھیک ہے. پھر پہلے جو باب ہم نے پڑھے تھے حدیث 18-19 ادھر بالکل شروع میں پہلے، وہاں پر ہم نے یہ بھی پڑھ لیا تھا کہ آپ نے آڑ کروائی، ٹھیک ہے. تو یہ تمام چیزیں ہماری کلیئر ہو گئیں. تو یہاں پر اور باب جب باندھ دیا کہ بیٹھ کر، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو بات کر رہی ہیں نا، وہ گھر میں پیشاب کرنے کی بات کر رہی ہیں کہ جب بھی انسان گھر میں ہو تو اس کو بیٹھ کر ہی پیشاب کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. اب ایسا تو نہیں ہے کہ حضرت عائشہ کو یہ والی حدیث جو پہلے گزری وہ کبھی انہوں نے سنی نہ ہو، حدیث مطلب یہ بات بھی نہ سنی ہو انہوں نے، ان کو معلوم ہی نہ ہو، ایسا تو نہیں ہو سکتا، ہے نا. تو یہاں پر بات جو ہے وہ گھر میں بیٹھنے کی ہو رہی ہے کہ آپ جب بھی پیشاب کرتے تھے بیٹھ کر ہی کرتے تھے. اچھا، جب آپ کو دو یا دو سے زیادہ ایسی احادیث نظر آ جائیں جس میں بظاہر تو اختلاف نظر آ رہا ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، لیکن یہاں لکھا ہے کہ آپ بیٹھ کر ہی کرتے تھے، ٹھیک ہے. جب اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں نا، الا جالسن، مگر بیٹھ کر، تو اس کا مطلب اس میں ایک وہ آ جاتا ہے، کیا کہنا چاہیے کہ ایک زور پیدا ہو جاتا ہے کہ بیٹھ کر ہی کرتے تھے. تو جب بھی کوئی ایسی حدیث نظر آتی ہے جس میں بظاہر آپ کو اختلاف، ڈفرنس نظر آئے گا، تو ان دونوں کے اندر ایک کنیکشن پیدا کرنا، یہ ظاہر سی بات ہے محدثین کا کام ہے نا، جو حدیث کمپائل کرتے ہیں ان کا کام ہے. تو اس کو نا کیا کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تطبیق. کیا کہتے ہیں؟ تطبیق. تا، تو، با، یا، قوف. تطبیق. تطبیق کس کو کہتے ہیں؟ جب دو یا دو سے زیادہ احادیث کے اندر آپ کو بظاہر تو اختلاف نظر آ رہا ہو، ٹھیک ہے، لیکن اس کے درمیان جو ہوتی ہے نا ایک موافقت ہوتی ہے، مطلب ان دونوں کے اندر ایک کنیکشن ایسا ہوتا ہے جو آپ کو محدثین کر کے بتاتے ہیں. اچھا، یہ چیز تو ہو گئی، ٹھیک ہے. حدیث سے حدیث کے بیچ میں آپ کو ڈفرینس نظر آتا ہے اور اس کو پھر جو محدثین ہیں وہ سارٹ آؤٹ کرتے ہیں. آپ کو کبھی کبھی ایسا بھی لگے گا، کوئی حدیث ایسی بھی نظر آئے گی جو قرآن سے آپ کو لگے گا کہ مخالف ہے. قرآن کی کسی آیت سے آپ کہیں گے کہ سمجھ میں نہیں آئی یہ بات، قرآن میں تو ایسا لکھا تھا اور حدیث میں ایسا لکھا تھا. تو اب منکر حدیث کیا کہیں گے جو حدیث کو نہیں مانتے؟ وہ کہیں گے کہ دیکھیں بھائی، حدیث کو تو ہم نے ماننا ہی نہیں ہے، ہم تو قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کو پڑھ لیا، قرآن کو سمجھ لیا، ہمارے لیے کافی ہے. اور دیکھیں یہ حدیث میں تو اس کے بالکل برعکس لکھا ہوا ہے، حدیث میں تو اس کے اپوزٹ لکھی ہوئی ہے بات، ٹھیک ہے. تو جب ایسا ہو تو سمجھ لیں کہ جب بھی کوئی صحیح حدیث ہوگی
وہ نہ اپنی کسی حدیث سے ٹکراتی ہے نہ ہی قرآن سے ٹکراتی ہے. اچھا چلیں حدیث کی بات چھوڑیں. قرآن جب ہم پڑھتے ہیں نا، قرآن میں خود کئی آیات ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ پچھلی آیت میں تو میں نے کچھ اور پڑھا تھا. جیسے جب سورۃ البقرہ کی تفسیر ہم کر رہے ہیں، آگے چل کر ہم پڑھیں گے، اس میں ہم وصیت کے بارے میں دیکھیں گے. وصیت کا پورا ایک انہوں نے اللہ تعالیٰ نے پورا ایک ایکسپلینیشن دیا ہے قرآن کی آیات میں. اب مجھے یہ بتائیں، کیا وصیت الاؤڈ ہے اسلام میں یا وراثت ہے؟ وصیت ہے یا وراثت ہے؟ بتائیے، کچھ پتہ ہے؟ اینی ون؟ نہیں معلوم؟ چلے، وراثت ہوتی ہے، یعنی جب کوئی شخص کا انتقال ہوا تو اس کے جو بچے ہیں اس کے اندر جو ایک پراپر ریشو ہوتا ہے کہ اتنا بیوی کو ملے گا، اتنا پرسنٹ بیٹے کو، اتنا پرسنٹ بیٹی کو، اسی حساب سے دینا ہے. لیکن سورۃ البقرہ میں ہم دیکھیں گے کہ وصیت کا پورا ایک کانسیپٹ ڈیفائن کیا گیا ہے کہ مرنے والا اس طرح وصیت کرے اور گواہ رکھے، اور پورا ایک کانسیپٹ ہے. تو جب آپ وہاں تک ہی پڑھو گے نا، سورۃ البقرہ پڑھی آپ نے پورا، اور آپ خود سے اگر آپ پڑھ رہے ہو ترجمہ، آپ نے وصیت پڑھی اور پھر ایک جگہ آپ وراثت کا پڑھتے ہو، جیسے سورہ نساء میں ہے نا وراثت کا، تو آپ کنفیوز ہو جاؤ گے کہ بھئی کیا سسٹم کیا ہے. ابھی تو بولتے ہیں کہ وصیت نہیں کرنا ہے، پھر یہاں پہ وراثت کا بتایا گیا، وہاں وصیت کا بتایا گیا. تو بھائی جب تک آپ اس کی ڈیپتھ میں نہیں جاؤ گے، کسی سے مسئلہ نہیں سمجھو گے، آپ کنفیوز رہو گے. ایسا نہیں ہے کہ وہ دونوں آیات جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کے اگینسٹ کھڑی ہوئی ہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ بات یہ ہے کہ وصیت پہلے الاؤڈ تھی، وصیت پہلے الاؤڈ تھی، لیکن بعد میں جا کے جب وراثت کا حکم آیا تو وہ منسوخ ہو گئی. آپ کو معلوم ہے نا کہ قرآن تدریجاً نازل ہوا. کیا مطلب ہے؟ آہستہ آہستہ جو احکام تھے وہ نازل ہوتے تھے. آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں نا سن رہے ہیں نا مجھے، آپ لوگوں کی بالکل آواز نہیں آ رہی. تو ہاں جی، بیچ میں تھوڑا بہت بول دیا کریں نا جی، جب میں کچھ سوال کروں تو ٹھیک ہے. تو جو احکام تھے نا وہ دھیرے دھیرے نازل ہوئے، ہے نا. پہلے کوئی بات، جیسے پہلے ایام 20 کے روزے رہا کہ ایام 20 کے روزے رکھنا کمپلسری ہے. ایام 20 کے روزے جانتے ہیں، چاند کی تاریخ سے 13، 14، 15 ہر مہینے کے روزے. لیکن بعد میں کیا ہوا؟ بعد میں یہ ہوا کہ وہ جب ایک رمضان کے روزے جب فرض ہوئے تو وہ نفلی روزے ہو گئے. اب جب قرآن میں پڑھیں گے دیکھیں گے کہ ایام 20 کے روزے فرض ہیں تو آپ تو مطلب پریشان ہو جائیں گے کہ ہم تو زندگی بھر ایام 20 کے روزے نہیں رکھتے آئے تھے اور یہ تو فرض ہیں، کیا ہم نے ایک فرض چھوڑ دیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ کیا ہے کہ وہ جو روزے ہیں نا وہ فرض تھے جب تک کہ نیا رول نہیں آیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ایک دم سے ایک مہینے، آپ ہم سوچیں نا، جو مطلب روزے نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، وہ لوگ بڑا حیران ہوتے ہیں. آپ لوگ کیسے فاسٹ کرتے ہو؟ کہتے ہوں گے نا، سب کو کہتے ہوں گے آپ لوگ کیسے فاسٹ کر لیتے ہو، پانی بھی نہیں پیتے، یہی بولتے ہیں نا. جبکہ ہمیں ہے نا، بولتے ہیں نا، سب نے سنا ہے، یہی بولتے ہیں نا، فاسٹ کرتے ہو اچھا پانی بھی نہیں پیتے، ارے ایک ٹائم تو ایسا تو ایک بار تو پی لیتے ہوگے. ہم بولتے ہیں نہیں بھائی، جب ہمارا سورج ڈھل جاتا ہے تبھی ہم کو الاؤڈ ہے پینا، ہم نہیں پی سکتے. ہم انہیں کتنا بھی سمجھائیں ان کو بڑی حیرانی ہوتی ہے اس بات پر. تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ احکام جب نازل فرمایا نا، اگر ڈائریکٹ ایک مہینے کے روزے کہہ دیتے کہ چلو بھائی ایک مہینے کے روزے رکھو، بڑا مشکل گزرتا، پاسبل ہی نہیں ہو پاتا رکھنا. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے 3 روزے نازل کرے تاکہ عادت ہو جائے. دھیرے دھیرے عادت ہوئی، پھر اس کے بعد مطلب یہ سمجھیں کہ ایک مہینے کے روزے ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو تدریجاً نازل کیا، ٹھیک ہے، سٹیپ بائی سٹیپ. تبھی تو 23 سال میں قرآن نازل ہوا.
اللہ کو کیا تھا، اللہ ایک وقت میں قرآن تو پورا آلریڈی لکھا ہوا تھا نا لوح محفوظ میں. اللہ چاہتے تو ایک لمحے میں قرآن پورا کا پورا نازل کر دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور کہتے کہ یہ قرآن ہے بھائی، لو بھائی اس کے اوپر عمل کرو. نہیں کرا نا ایسا. کیوں؟ کیونکہ یہ امت ایسی امت ہے جو قیامت تک رہنے والی ہے. اگر وہیں پہ لوگ کمزور پڑ جاتے تو بتائیے کیسے کنٹینیو کرتے، ہے نا؟ تو اسی طرح سے احادیث بھی جب ہم دیکھتے ہیں نا، تو آپ کو جو حدیث کا جو ماہر ہے، جو حدیث کو جانتا ہے، جو حدیث کو سمجھتا ہے، وہ آپ کو ان چیزوں کا ڈفرنس بتا سکتا ہے. اوکے جی، تو یہ سمجھ میں آ گیا؟ اوکے. اچھا، حدیث نمبر 30 جو ہے نا، وہ حدیث ہے ضعیف. ٹھیک ہے، دیکھیں یہاں پہ ضعیف کیسے پتہ چلتا ہے. جب آپ ریفرنس میں دیکھتے ہیں، یہاں نیچے دیکھیں اس میں لکھا ہے ضعیف. اس حدیث کے ضعیف ہونے کا ریزن میں بتا دیتی ہوں، کیونکہ آپ لوگوں کو دکھ رہا ہوگا اسکرین پہ میری دوسری کلاس کا لنک آ گیا. ٹھیک ہے، تجوید سیکھ رہی ہوں وہاں پر میں، اور بہت اچھے ٹیچر ہیں، تجوید پڑھا رہی ہیں، سکھا رہی ہیں، وہاں سیکھ رہی ہوں میں، تو وہاں کا لنک آ گیا. جی آپ کو تجوید آتی ہے؟ آپ تو سیکھ رہی ہیں. میں تو بس سیکھتی ہی رہتی ہوں، مجھے جہاں کوئی کلاس کا لنک مل جائے بس میں جوائن کر لیتی ہوں. میں اتنی کلاسز سیکھ رہی ہوں ابھی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. بہت ساری کلاسز ہیں میری جہاں میں ایز اے خود جانکار میں ہے آپ ہی. کیا آپ خود اتنا جانکار میں ہے تو اب آپ کو سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں بیٹا، جس دن انسان میں یہ کہوں کہ مجھے تو سمندر میں ایک بوند ہوتی ہے نا، بوند کا بھی 100واں یا 1000واں یا لاکھواں حصہ بھی نہیں آتا بیٹا مجھے. اگر میں نے کسی دن یہ سوچ لیا کہ مجھے آتا ہے، سمجھے شیطان حاوی ہو جائے گا اسی دن. جی آپ صحیح بات ٹھیک ہے، تو سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی یہ لیکچرز بھی میں آپ لوگوں کو بتانے سے پہلے پورا ان کو کمپائل کرتی ہوں، ان کو لکھتی ہوں ایک ایک چیز. ٹھیک ہے، تاکہ بہترین طریقے سے لیکچر کو ڈیلیور کر سکوں. ٹھیک ہے، اس کو 2-3 بار پڑھتی ہوں، ایسے تھوڑی ہے نا. جی تو یہ حدیث ضعیف ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں، کیونکہ ٹائم لگے گا اس میں، جو راوی ہے نا، راوی کے اندر کیا ضعف ہے، ٹھیک ہے، وہ مجھے آپ لوگوں کو بتانا پڑے گا، اور اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. ٹھیک ہے، مدلس راوی ہے کیا ہوتا ہے، تدلیس کیا ہوتا ہے، مدلس راوی کون ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ نیکسٹ کلاس میں آنے سے پہلے تو ایک کام یہ کیجئے گا کہ ہم نے جو راویوں کے بارے میں پڑھا تھا نا، وہ یاد مطلب ایک بار پڑھ کر آئیے گا. ٹھیک ہے، آپ کے پاس نوٹس ہوں گے نا یا ریکارڈنگ ہوگی تو اس میں سنیے گا کہ ہم نے راویوں کے بارے میں کیا بات کی تھی. تو اس میں سے ایک راوی، ایک مدلس راوی ہے اس کے اندر، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا نام الاعمش، یہ مدلس راوی ہیں. اب یہ کیوں ہے مدلس راوی، کیا ہوتا ہے مدلس راوی، انشاءاللہ اس کے بارے میں پھر ہم نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے جی. تو ابھی آج کی جو ہم نے احادیث پڑھی، اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ شرمگاہ کو سیدھا ہاتھ نہیں لگانا. ٹھیک ہے، لیفٹ ہینڈ یوز کرنا چاہیے، چاہے بچے کے لیے بھی کریں تب بھی لیفٹ ہینڈ ہی یوز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. دوسری چیز ہم نے یہ دیکھی کہ گھر میں جب آپ موجود ہوں، ٹھیک ہے، یہ مردوں کے لیے ہے اوبویسلی، عورتیں تو بیٹھ کے ہی یہ چیز عورتوں کے لیے تو کیا کہیں مردوں میں ہوتی ہے نا زیادہ تر، تو بیٹھ کے ہی کرنا ہے. گھر کے جو مرد ہیں ان کو یہ احادیث بتائیں، سمجھائیں. ٹھیک ہے، تو یہی 2 چیز ہم نے دیکھی ہے. ٹھیک ہے، اور اگلی حدیث میں ہم دیکھیں گے کہ پیشاب سے، اس کے قطروں سے بچنا کتنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے وہ حدیث بھی سنی ہوگی کہ قبر میں عذاب ہو رہا تھا، تو وہ حدیث آئے گی یہاں پر. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے، اس کو پڑھیں گے. لیکن صرف یہ نہیں ہے کہ کلاس اٹینڈ کر لینا ہے، سن لینا ہے اور اٹھا کے بند کر دینا ہے، یا پھر ریکارڈنگ سن لی، نوٹس بنا لیے، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم نے کوئی بھی اگر چیز سیکھنا ہے تو عمل کے لحاظ سے سیکھنا ہے کہ انشاءاللہ اس پہ عمل کریں گے. اگر عمل نہیں کیا تو ہماری ساری پڑھائی، ہمارا سب کچھ جو ہوگا وہ کیا ہو جائے گا، 0 ہو جائے گا. تو اسی کے ساتھ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.